बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मिराल, मिराल बेटा कहाँ हो तुम? नगीना बेगम ने अपनी 18 साला बहू को पुकारते हुए कहा तो वो फौरन से दौड़ी चली आई। जी अम्मी जान, आपको मुझसे कोई काम है? वह जिसी से इनसे पूछने लगी। हाँ बेटा, ज़रा बराबर घर में फौतगी हो गई है और तुम्हें पता है कि मुझे वहाँ ज़रूर जाना है, लेकिन एक मसला हो गया है। उन्होंने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ी। क्या मसला पेश आ गया है अम्मी जान, आप मुझे बताएं ना। वो सिर्फ 18 साल की थी। सब उसे बच्ची कहते थे, लेकिन सिर्फ नगीना बेगम जानती थी कि वो काफ़ी समझदार है। बस उसे समझाने की देर थी। बेटा, असवद का शर्ट प्रेस करना था, तो तुम एक काम करो, जल्दी से इसके कमरे में जाकर इसके आने से पहले वो शर्ट इस्त्री कर दो। उसे पता चलेगा कि ये शर्ट किसी और ने इस्त्री किया है तो उसे बहुत बुरा लगेगा और वो नाराज़ होगा। ये सुनते ही मिराल ने फौरन से हामी भर ली और उनके हाथ से शर्ट लेकर असवद के कमरे में आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो झुककर शर्ट इस्त्री कर रही थी। उसके रेशमी बाल उसकी कमर पर किसी आबशार की मानिंद गिर रहे थे, जिसे वो बार बार समेटने की कोशिश में हलकान होती शर्ट प्रेस करने लगी कि इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खुला और वो अंदर दाखिल हो गया। मैं वो शर्ट प्रेस। मिराल इस कदर खौफजदा हो गई कि इसके मुंह से अल्फाज टूट कर अदा होने लगे। तुमने किसकी इजाज़त से मेरी शर्ट को हाथ लगाया? तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि तुम चाहे जितना भी तरद्दुद क्यों ना कर लो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ सारा है और मैं इसी से आज भी मोहब्बत करता हूँ। तुम कभी भी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकती। उसने जहर आलूद निगाहों से उसे देखते हुए कहा और फौरन से शर्ट उसके हाथ से ले ली। मैं खुद नहीं आई, अम्मी जान ने कहा था। उसने सर झुकाकर अपनी सफाई देना मुनासिब समझी तो वो और ज़्यादा गुस्से से पागल होने लगा। मुझे सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तुम्हें जिसने भी कहा हो, लेकिन तुमने इसे मौका गनीमत जाना और फौरन से मेरे कमरे में चल दी कि चलो जी इस बहाने अपनी अदाओं से मुझे घायल कर लोगी। लेकिन याद रखो, तुम इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगी। उसने बेख्तियार उसके हसीन सरापे और रेशमी बालों से नजरें चुराते हुए कहा, जो एक लम्हे के लिए इसे भी बेगाना कर गए थे। अब खड़ी खड़ी यहाँ मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, अजाब हो तुम मेरे लिए और हमेशा मेरे सर पर ही मंडलाती रहती हो। उसके जुमले सुनकर मिराल की आंखों से आंसू टपकने लगे और वो फौरन से इसके कमरे से निकल गई। ना जाने क्यों, लेकिन इस वक्त इसके आंसू देखकर दिल में एक अजीब सी खलिश महसूस हुई थी। रात अपने पंजे गहराई से आसमान पर गाड़ रही थी और इस वक्त अपनी बालकनी में खड़ा गुजरे दिनों को याद करने लगा। असवद कहाँ हो बेटा? उसे अपनी वालदा की आवाज़ सुनाई दी। उसने फौरन से अपनी सिगरेट बुझा दी जो उसने अभी ही सुलगाई थी। जी अम्मी, यहाँ हूँ मैं, आपको कोई काम है मुझसे क्या? उसने पीछे मुड़कर अपनी माँ को मुखातिब किया। रात के इस पहर मुझे तुमसे क्या काम हो सकता है? मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम यहाँ छत पर इतनी सर्दी में क्या कर रहे हो? अपने कमरे में जाओ बेटा। उन्होंने इंतहाई मोहब्बत से उसे पिचकारा तो उसका दिल पसीजने लगा। काश जो मोहब्बत आप इस वक्त मुझ पर जता रही हैं उस वक्त जताती जब मुझे आपकी बेहद ज़रूरत थी, तब सूरत हाल मुख्तलिफ होती। उसने बेख्तियार दिल में सोचा। वो कहना चाहता था लेकिन कह ना सका। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? उन्होंने इसे इस कदर पुरसोच नज़रों से खला में घूरते हुए देखा तो एक बार फिर से कहने लगी, नहीं, कुछ नहीं। उसने अपना सर झटका और उनकी तरफ देखे बगैर अपने कमरे में आ गया। 2 दिन बाद इसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बेबसी की इंतहा पर था। इसी दौरान इसका फ़ोन बजा और आने वाली फ़ोन कॉल को देखकर उसका रुआं रुआं खड़ा हो गया। हेलो हेलो, कैसे हो? कहाँ हो? क्या कर रहे हो? फ़ोन कब से बंद है? क्या बात है, मुझसे कतरा रहे हैं? फ़ोन छोड़ते ही उसने एक साथ कई सवाल कर डाले। कहीं नहीं हूँ, इधर ही हूँ। उसकी आवाज़ में बेहद दर्द मौजूद था। क्या हुआ है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। जब तुम मुझसे कतराते हो तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे होते हो।
अभी भी ऐसा ही है ना? ये सारा थी, अस्वद की बेहतरीन दोस्त, जो मुसलसल इससे फ़ोन बंद होने की बिना पर पूछ रही थी। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं छुपा रहा, जो कुछ है तुम्हारे सामने है, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। उसका लहजा थकन से चूर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे कैसे नजरें मिला पाएगा। क्या मतलब पता चल जाएगा? ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते और मुझे खुद ही पता चल जाएगा? वो एकदम से हैरान हो गई। और तुमने तो मुझसे कहा था कि जिस दिन आखिरी पेपर होगा उसी दिन अपने वालिदैन से तुम्हारे लिए बात करूंगा। तो फिर अब क्या हुआ? इस बात को 2 दिन गुजर चुके हैं, तुमने मुझसे कोई राब्ता तक नहीं किया और अभी भी इतना रूड बिहेव कर रहे हो। क्या तुम्हारी मोहब्बत यहीं तक थी? उसके अंदर पलने वाले तमाम खदशात उभर उभर कर बाहर आने लगे। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? मैं बहुत मजबूर हूं। मजबूर? बस मर्द जहां लफ्ज़ मजबूर इस्तेमाल कर ले वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। तुम मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? मेरा दिल दहल रहा है। सारा एकदम से कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हमारा साथ यहीं तक था सारा। उसने जोरदार धमाका उसके सर पर किया। क्या क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? क्या हो गया है? कोई और मिल गई है? मैं बुरी लगने लग गई हूं, या फिर मुझसे दिल भर गया है? किसी और की तलाश में हो? एकदम से वो तेज तेज बोलने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़ा। लेकिन क्या? तुम मुझे बताओ तो सही। अगर कोई मसला है तो हम दोनों मिलकर हल कर लेंगे, लेकिन खुदा के लिए ये ना कहो कि हमारा साथ यहीं तक था। एक उम्र हमने साथ गुजारी है और अब तुम ये कह रही हो कि सब कुछ खत्म हो गया है। क्या हो गया है तुम्हें अस्वद? क्या हो गया है तुम्हें? अस्वद ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया। उसकी आवाज़ में नमी घुली हुई थी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, वही सब बातें करेंगे। अस्वद ने इस वक्त के लिए इससे जान छुड़ानी चाहिए। वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा थका हुआ था और इस वक्त सारा के सवालात से बचने की कोशिश कर रहा था। नहीं, तुम बात करोगे तो अभी और इसी वक्त। वो भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। दोस्त सुनो, 2 दिन बाद मेरा निकाह है, मेरी फुप्पो की बेटी मीराल से। उसने जैसे सारा को ज़मीन की 7 तहों के अंदर दफन कर दिया था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? सारा के हाथ से अपना मोबाइल गिरते गिरते बचा था। मैं बिल्कुल होश में हूँ और जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल होशो हवास में कह रहा हूँ। यही सच है और इसको झुटलाया नहीं जा सकता। मैं बेहद मजबूर हूँ। काश तुम मेरी मजबूरियों को समझ सको। उसने अपने तई अपनी मोहब्बत सारा को समझाने की बेहद कोशिश की, लेकिन अगले ही लम्हे इसका दिल डूब कर उभरा कि सारा का फ़ोन बंद हो चुका था और फ़ोन बंद होने से पहले उसने इसकी हिचकियां वाज़ेह तौर पर सुनी थीं, जो उसके दिल में उतर गई थीं और एक बार फिर से उसे जख्मी कर गई थीं। सारा यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो वो उसे वहीं अपनी बाइक के पास खड़ा नजर आ गया। उसे देखकर खुलकर मुस्कुराया। कैसा गया तुम्हारा पेपर? उसने पूछा। बहुत अच्छा, सारा चहक उठी। तुम्हें वादा याद है ना? उसने अस्वद को अपना वादा याद दिलाया। मुझे पता था कि तुम सबसे पहले बाहर निकलकर मुझसे यही सवाल करोगी। मुझे अच्छी तरह मेरा वादा याद है सारा। उसने मोहब्बत भरी निगाहों से सारा की आंखों में देखकर कहा था। मैं ये नहीं कह रही कि हम दोनों अभी शादी कर लें। अभी हम दोनों के आगे पूरा करियर पड़ा है, करियर बनाना है। बस मैं तुमसे निधि होना चाहती हूँ ताकि कोई और तुम्हें अपना ना बना ले। उसने शरारत से कहते हुए अस्वद के कंधे पर हाथ मारा तो वो हंस दिया। अब अगर यही बातों में लगाए रखोगी तो बात कैसे करूँगा अपने पेरेंट्स से? उसने अपनी आंखें दबाई तो सारा ने उसे जाने का इशारा किया। नेकी और पूछ पूछ, अभी भी पूछ रहे हो? जाओ, जल्दी जाओ और फिर मुझे फ़ोन पर खुशखबरी सुनाना। वो भी बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही थी, इसीलिए आज अस्वद की जल्दबाजी उसे बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही थी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें रात को फ़ोन करता हूँ, खुशखबरी के साथ। उसने जाते जाते उसे अल्लाह हाफिज़ कहा और मुड़ गया। अस्वद जैसे ही घर आया तो गहरे सन्नाटे ने इसका इस्तकबाल किया। हवेली में इस वक्त खामोशी छाई हुई थी।
اور یہ خاموشی انتہائی غیر معمولی سی تھی۔ سنو راجدہ، امی کہاں ہیں؟ کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت تو لاؤنج میں ٹی وی دیکھنے کا وقت ہوتا ہے نا، وہ فکر مندی سے کہتا ہوا لاؤنج سے کچن میں آیا اور راجدہ سے پوچھ بیٹھا، بیگم صاحبہ تو اس وقت دادا جی کے کمرے میں ہیں، سمینہ پھپھو آئی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسود نے یہ سنا تو فوراً سے بھاگ کر دادا کے کمرے میں گیا، جہاں گھر کے تمام لوگ موجود تھے۔ پھپھو، دادا اور اس کی والدہ اسے وہاں دیکھ کر سب نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ آؤ آؤ بیٹا، تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ دادا نے اسے اپنے پاس بٹھایا تو وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ خیریت ہے نا سب؟ اور پھپھو، آپ اس طرح بستر پر پڑی ہیں، کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اس نے پریشانی کے عالم میں اپنی والدہ سے پوچھا تو وہ سر جھکا گئیں۔ وہ کیا ہے نا بیٹا کہ تمہارے پھوپھا پھر سے اپنے اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ اس وجہ سے سمینہ پھپھو ٹینشن لے کر بیمار پڑ گئی ہیں۔ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر اس طرح بلڈ پریشر ہائی رہا تو انہیں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ آج پورا دن ہسپتال میں کاٹ کر ابھی ہی ہم گھر واپس لوٹے ہیں۔ دادا نے اسے خبر سنائی تو وہ تڑپ گیا۔ وہ سمینہ پھپھو سے بہت محبت کرتا تھا۔ انہوں نے اسے بہت محبت سے رکھا ہوا تھا، اسی لیے وہ ان کو کسی تکلیف میں مبتلا دیکھنا، اس طرح برداشت کرنا مشکل تھا۔ ہم پہلے ہی کہتے تھے نا پھپھو، آپ پھوپھا سے الگ ہو جائیں۔ ان کے ساتھ اس قدر ظلم بھری زندگی کیوں گزار رہی تھیں؟ ابھی بھی وقت ہے، آپ کو الگ ہو جانا چاہیے۔ اسود نے آگے بڑھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بس بیٹا، میری قسمت میں یہی لکھا تھا، لیکن اب میں اپنی بیٹی کی قسمت خود اپنے ہاتھوں سے لکھوں گی۔ انہوں نے امید بھری نظروں سے اسود کی طرف دیکھا تو اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ کیا مطلب؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ بالآخر اس کی سوچ اس کی زبان پر آ ہی گئی۔ بیٹا، تم یہاں سکون سے بیٹھو، ہم سب کو تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دادا نے پھر سے اسود کو کھینچ کر کرسی پر بٹھایا اور پرسکون ہونے کا کہا، لیکن اب اس کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ اسود، میرے پیارے بیٹے، تمہیں پتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور آج میں تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، تم مجھے انکار تو نہیں کرو گے نا؟ سمینہ پھپھو نے تہمید باندھی تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ صاف صاف اور کھل کر کہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی میرال سے نکاح کر لو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارے پھپھا شرابی اور نشے میں ملوث رہتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں سے جوئے میں نہ ہار جائیں اور میری بیٹی کی قسمت کا سودا ہو جائے۔ یہ کہتے ہی وہ زاروں قطار رونے لگی تو اسود کی والدہ نے انہیں آگے بڑھ کر چپ کرایا۔ آپا، آپ بس حکم کریں، میرا بیٹا بہت سعادت مند اور فرما بردار ہے، وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں ٹالے گا۔ اس کے والد صاحب نے فخر سے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ آپ سب نے کیسے سوچ لیا میں اپنے سے 8 سال چھوٹی میرال سے نکاح کروں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم سے کرسی چھوڑ کر کھڑا ہوا تو وہاں تمام نفوس کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ کیا ہوا ہے اسود؟ کیا خرابی ہے میرال میں؟ ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ تمہاری سمینہ پھپھو کی حالت کس قدر نازک ہے اور تم ہو کہ اپنی ہی بات کہے جا رہے ہو؟ اس کے والد صاحب تھے جو اس کا صاف انکار سن کر ایک دم سے طیش میں آ گئے۔ میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے چھوٹی ہے، میرا اس سے کوئی ذہنی جوڑ نہیں بنتا۔ میں خود سے برابر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو عمر میں کم سے کم میرے برابر ہو اور اس کا ذہنی جوڑ بھی میرے ساتھ بنتا ہو۔ میرال بچی ہے، میں اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ آپ کہیں گی تو میں اس کے لیے بہترین رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دوں گا، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ ان سب کی نفی کرتے ہوئے سب کو سمجھانے لگا، خبردار اب آگے ایک لفظ بھی نہ کہنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اسود کے والد جہانگیر صاحب تھے جو اس طرح اسے رشتے سے انکار کرتا دیکھ کر اس پر ہاتھ اٹھانے والے تھے۔ اسود بیٹا، اس وقت ہم سب کا فیصلہ تمہیں بہت برا لگ رہا ہے، لیکن یہ میری بچی کی زندگی کا سوال ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، کہوں تو تمہارے پاؤں بھی پڑ جاتی ہوں، لیکن اس طرح میری بچی کو رسوا ہونے سے بچا لو، نکاح سے انکار نہ کرو۔ میں اسے بہت محبت کرتی ہوں۔
चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में ही इसे अपने घर का कर दूं। इस वक्त मुझे दुनिया में तुमसे ज्यादा और कोई भी इस रिश्ते के लिए मुनासिब नहीं लगता। समीना फूफो ने बाकायदा हाथ जोड़े और अस्वद की तरफ देखकर रोने लगी। वो वहां मजीद नहीं ठहर सका था और फौरन से तेजी से निकलकर अपने कमरे में आ गया। ये कैसे हो सकता है? ये आप लोग मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? मैं तो आज आपके सामने अपनी मोहब्बत के लिए हाथ फैलाने वाला था और आपने ये सब मेरे साथ कैसे कर दिया? वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी वालदा के सामने कहने लगा, जो उसे कमरे से निकलता देखकर उसके पीछे आई थी। बेटा, तुम समझने की कोशिश करो। हमने जबान दे दी है, हमारी जबान खराब मत होने दो। शाबाश है, आपको अपनी जुबान खराब होने की पड़ी हुई है। क्या आप सबने ये फैसला मुझसे पूछ के किया था? जो अब मैं आपके इस फैसले पर आपका साथ दूं। वो एकदम से जैसे फट पड़ा। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। तुम हमारी जबान की परवाह नहीं कर सकते। हमने पूरी जिंदगी तुम्हारे पीछे लगा दी और आज तुमसे सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं और तुम हमें यूं इनकार करके रुस्वा कर रहे हो अपनी फूफो के सामने। उसके वालिद साहब कमरे में दाखिल होते ही उसकी गुफ्तगू सुन चुके थे। अब आप मजीद मेरे साथ गलत कर रहे हैं। आप मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये मेरी जिंदगी है और इसके फैसले करने का इख्तियार भी मुझे ही होना चाहिए। ये जिंदगी भर का फैसला है और मैं इसे इस तरह ब्लैकमेलिंग का शिकार होने नहीं दूंगा। अस्वद अभी तक अपने फैसले पर कायम था। ठीक है, तो फिर तुम ये समझो कि तुम हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर चुके हो और मेरी जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। मैं तुम्हें आँख कर दूंगा और वसीयत करके जाऊंगा कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद गरीबों में तकसीम कर दी जाए और इसकी एक फूटी कोड़ी भी मेरे बेटे को ना दी जाए। उसने अपने वालिद साहब का ये फैसला सुना तो शिद्दत रह गया और फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो मिराल से निकाह करके हमारी औलाद ही रहोगे और जायदाद में भी तुम्हें हिस्सा मिलेगा, या फिर तुम इस निकाह से इनकार करके हमेशा हमेशा के लिए हमारा घर छोड़कर चले जाओ। उसके वालिद साहब ने फैसला सुनाया और इसका फैसला सुने बगैर ही कमरे से निकल गए। क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? या आप भी अपने शौहर का साथ देंगी? उसने एक आखिरी उम्मीद से अपनी माँ की तरफ देखा तो वो भी बिल्कुल खामोश होकर उसे देखने लगी। मैं इस फैसले में तुम्हारे बाबा के साथ हूँ। तुम्हें खुदा की तरफ से इतना बेहतरीन मौका मिल रहा है कि तुम एक लड़की को बेहतरीन जिंदगी दे सको, अपना नाम दे सको, तो फिर तुम क्यों इस मौके को ज़ाया कर रहे हो? उन्होंने इसे समझाने की आखिरी कोशिश की और कमरे से निकल गईं। इस वक्त वो खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगा। वो वहीं बैठा रह गया और अपनी किस्मत पर मातम करने लगा। उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। पूरे 2 दिन सदमे से चूर होने के बाद उसने अपना मोबाइल फ़ोन खोला तो उसे सारा का फ़ोन आ गया। काफ़ी बहस करने के बाद उसने सोच लिया कि वो इसे सारा सच बता देगा। साथ ही साथ उसने एक और फैसला लिया और अब देखना ये था कि उसका ये फैसला उसकी ज़िंदगी में क्या रंग लाता है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ सारा, उसने फ़ोन करते ही उसे कहा तो वो एकदम से जैसे भिपर गई। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक आखिरी मुलाकात करना चाहता हूँ। उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे वही मंजूर होगा, लेकिन एक आखिरी बार मुझसे मिल लो तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने कोशिश तो की। नतीजा जो भी हो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। पूरी तफसील सुनने के बाद भी सारा का यही फैसला था। प्लीज़ सारा, प्लीज़, तुम्हें इस मोहब्बत की कसम जो मैंने कभी तुमसे की है, तुम मेरी बात ज़रूर सुनो, प्लीज़ मना मत करो। उसकी मिन्नतें करने लगा। हालांकि अस्वद ने कभी किसी की मिन्नतें नहीं की थीं और बिलाखिर इसकी मिन्नत काम आ गई थी। वो इससे मिलने रेस्टोरेंट चली आई। कैसी हो? वो इसकी सूजी हुई आंखें देखकर बामुश्किल पूछ बैठा। जैसी भी हूँ, तुम्हें नजर आ ही रहा है कि कैसी हूँ। फिर इस सवाल के कोई मायने नहीं बनते हैं। वो इससे बहुत ज्यादा नाराज थी, इतनी नाराज कि शायद अब कभी इसे दोबारा नहीं जुड़ पाएगी। मुझे तुमसे कुछ कहना है, बल्कि मैं तुम्हारे सामने एक सूरत हाल रखना चाहता हूँ। वो ठहर ठहर कर कहने लगा। कहने सुनने को क्या बाकी रह गया है कुछ? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मिन्नतों की वजह से आई हूँ।
ورنہ جس قدر تم نے میرے دل کے ٹکڑے کیے ہیں میں یہاں لوٹ کر کبھی نہ آتی۔ سارا نے خلا میں گھورتے ہوئے اس سے کہا تو اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ میں بہت مجبور ہوں، لیکن تم یقین کرو میں اپنی کزن میرال کو کبھی بھی اس کے حقوق ادا نہیں کرنے دوں گا۔ وہ صرف کاغذی طور پر میری بیوی ہوگی، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کیا تم میری دوسری بیوی بننا پسند کرو گی؟ اس کی بات پر سارا نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہے۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری اس گھٹیا سوچ کا حصہ بنوں گی؟ میں کبھی تمہاری زندگی میں دوسری بیوی کی حیثیت سے نہیں رہوں گی۔ وہ ایک دم سے پھٹ پڑی۔ اگر تمہیں میری پہلی بیوی بننا ہے تو پھر ان تمام آسائشوں کو بھلانا ہوگا جو تمہیں میسر ہیں۔ میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تمہیں سیدھی اور صاف بات کہتا ہوں کہ میں کنگلا ہو جاؤں گا۔ میرے والد صاحب نے مجھے صاف طور پر دھمکی دی ہے کہ اگر تم میرال کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناؤ گے تو وہ مجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے اور وصیت کر جائیں گے کہ کبھی بھی ان کی کسی جائیداد میں میرا حصہ نہیں ہوگا۔ اب ساری بات میں تمہارے سامنے رکھ چکا ہوں، یا تو تم میری دوسری بیوی بن جاؤ یا پھر میری پہلی بیوی بننے کے لیے ان تمام آسائشوں کو بھلا دو جس کا خواب تم میرے ساتھ دیکھا کرتی تھی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں انتظار کروں گا، اور اگر تم نے مجھے فون نہ کیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہارا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں بیٹھا نہیں تھا بلکہ کھڑا ہو کر چلا گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جان گیا تھا کہ سارا کبھی بھی اس کی دوسری بیوی بننا پسند نہیں کرے گی، اور دوسری صورتحال میں وہ آسائشوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتی، لیکن پھر بھی دل میں امید سی تھی کہ وہ اسے فون کر کے اپنا فیصلہ سنائے گی۔ اسود بن جہانگیر، کیا آپ کو میرال بنت جاوید سے یہ نکاح قبول ہے؟ وہ دلہا بنا اسٹیج پر بیٹھا تھا اور نکاح خواہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ قبول ہے۔ اس کے آنسو اس کے دل پر گرنے لگے۔ اس نے سارا کا بہت انتظار کیا، لیکن اس نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھا تو اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے قبول ہے کہا، اور یوں میرال اور اسود کا نکاح ہو گیا۔ میرال سے پہلے ہی اجازت دی جا چکی تھی۔ مبارک سلامت کا شور گونج اٹھا، مبارک سلامت کا شور گونج اٹھا۔ تم نے جس طرح میرے مشکل وقت میں میری مدد کی ہے، خدا تمہاری مشکل وقت میں تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اول تو میری دعا ہے کہ تم پر کوئی مشکل وقت آئے ہی نہ، اور اگر کوئی مشکل وقت آئے بھی تو ہوا کی تیزی سے گزر جائے کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ سمینہ پھوپھو ویل چیئر پر تھیں۔ انہیں فالج کا اٹیک ہو چکا تھا اور ان کا آدھا حصہ مفلوج تھا۔ نکاح کے بعد انہوں نے اسود کو یہ دعا دی، کاش آپ مجھے یہ دعا دیتی کہ میرا دل آپ کی بیٹی کی محبت سے بھر جائے، لیکن افسوس اب میرے دل میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو اسود؟ نکاح کے بعد رخصتی بھی ہے، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ دلہا بننے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اپنی دلہن کو رخصت کیے بنا کیسے جا رہے ہو؟ یہ اس کے والد صاحب تھے، جنہوں نے دیکھا کہ وہ نکاح کے فوراً بعد وہاں سے اٹھ کر جانے لگا ہے تو دبے دبے الفاظ پر اس پر غصہ کرنے لگے۔ خدا کا واسطہ ہے میرا پیچھا چھوڑ دیں، جو آپ لوگ سب چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے، تو پھر اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ میں جو فیصلہ کروں وہ میری مرضی کے مطابق ہو۔ انہیں یہ بات کہتے ہی وہ تمام لوگوں سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، آپ سب سے عرض ہے کہ رخصتی کچھ دنوں میں متوقع ہے۔ جب رخصتی ہوگی تو آپ سب کو مطلع کر دیا جائے گا۔ فی الحال رخصتی کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے۔ اس نے بلند آواز میں اعلان کرتے ہوئے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ یہ تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، تم نے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی سمینہ کے سامنے۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا، اس کے والد صاحب اس کے پیچھے آئے اور اسے کوسنے لگے۔ مانا کہ آپ سمینہ پھپھو سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد سے بالکل ہی آنکھیں پھیر لیں۔ آج میں اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوں، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا ہی چھوڑ دیں۔ انہیں کہہ کر وہ چھت پر آ گیا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں میرال دلہن بنی جھولے پر بیٹھی جیسے اسی کے انتظار میں تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
تمہیں تو نیچے ہونا چاہیے نا۔ مہمانوں کو خوش کرنا ہی تو تمہارا کام تھا۔ جو تمہاری ماں چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ تمہیں بیٹھے بٹھائے دولہا مل گیا، امیر کبیر، جو ساری زندگی تمہیں عیش کرواتا رہے گا۔ تو تمہارے لیے بہت مبارک دن ہے۔ تمہیں بہت مبارک ہو کہ تم نے اسود کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ وہ اپنے لہجے میں زہر اگل رہا تھا اور 18 سالہ میرال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کا شریک حیات اسے شادی کے پہلے دن یہ باتیں سنائے گا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو مجھ سے زبردستی باندھ دیا جائے۔ جس طرح آپ مجبور ہیں میں بھی اسی طرح مجبور تھی۔ اس نے منمناتی ہوئی آواز میں اپنی صفائی پیش کی تو اسود کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم کیا سمجھ رہی ہو خود کو؟ پہلے اپنی رضامندی ظاہر کرو گی، اپنی ماں کے دماغ میں یہ بات ڈالو گی، اور اس کے بعد تم اپنی بات سے پھر جاؤ گی تو میں تمہاری بات کا یقین کر لوں گا۔ یاد رکھو، اس وقت تمہارے سامنے اسود جہانگیر کھڑا ہے جو کسی کے دھوکے میں نہیں آتا۔ تمہارے دھوکے میں تو ہرگز نہیں آئے گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس کے بازو میں اپنی فولادی انگلیاں گھسائی تھیں اور بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر پھسلنے لگے۔ یاد رکھو، میں تمہیں کبھی بھی رخصت نہیں کروں گا۔ تم میرے نام کا حوالہ چاہتی تھی نا، بس تمہیں مل گیا۔ اس کے علاوہ مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنا۔ میں کبھی تمہیں اپنے گھر کی زینت نہیں بناؤں گا۔ تم اسی طرح صرف مجھ سے نکاح کے بندھن میں بندھی رہو گی۔ میں کبھی تمہارے حقوق ادا نہیں کروں گا۔ اس نے پھنکارتے ہوئے اسے کہا تو ایک دم سے میرال نے اپنا بازو چھڑا لیا اور دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے بے حد ڈر گئی تھی۔ ویسے بھی اس کی عمر کم تھی، وہ صرف 18 سال کی تھی، اور اس 18 سال کی عمر میں اس نے زندگی کے کیا کیا رنگ دیکھ لیے تھے۔ ابھی تو صرف شروعات ہے اور تم ابھی سے ڈرنے لگی ہو، ہار ماننے لگی ہو۔ اصل میں کہا تو اس وقت آئے گا جب تم بھی میرا مقابلہ کرو گی، تبھی مجھے اپنی جیت محسوس ہوگی۔ وہ چند قدم اس کے آگے آیا اور اس قدر قریب ہو گیا کہ اس کی سانسیں میرال کو اپنے وجود پر محسوس ہونے لگیں۔ اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں میچ لیں۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میرال، میرال بیٹا، کہاں ہو تم؟ نگینہ بیگم کی آواز آئی تو وہ ایک دم سے سیدھا ہوا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا کھیل نہیں سمجھ پایا، بلکہ کھیل ابھی تو شروع ہوا ہے۔ ابھی تو بہت سی بازیاں باقی ہیں۔ یاد رکھو، ہر بازی میں اپنے نام کروں گا۔ اس نے میرال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس قدر زہر آلود لہجے میں کہا کہ وہ اپنی پوری جان سے کانپ گئی اور بالکل خاموش ہو گئی، اور اسے وہ یوں ہی حیران پریشان غمگین سا چھوڑ کر چھت سے نیچے اتر گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنی ہر چیز تہس نہس کرنا شروع کر دی۔ اپنا کلا اتار کر پھینک دیا، یہاں تک کہ اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ وہ ایک اونچا لمبا مرد ہو کر رو رہا تھا، بلک رہا تھا۔ اسے سارا کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اسے سارا کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ اسی دوران اس کا موبائل بجا۔ یہ اس کے دیرینہ دوست سرمد کا فون تھا۔ کیا حال ہے یار؟ بہت معذرت، تیرے نکاح میں نہیں آ سکا۔ تجھے برا تو نہیں لگا؟ نہیں، برا نہیں لگا۔ تو ہے کہاں اس وقت اسود؟ اسود کو اپنے دوست کے ساتھ کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ یار معاف کرنا، تجھے بہت برا لگے گا، لیکن میں اس وقت سارا کی منگنی میں ہوں۔ وہاں سے نکلتا ہوں تو تیرے پاس آتا ہوں۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ سارا کی منگنی، وہ اس کے جملے کے بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ ہاں نا، تمہیں نہیں پتا؟ سارا کی منگنی تو پچھلے 5 سال سے ہو گئی ہے، اور آج باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ تمہیں سارا نے یہ بات نہیں بتائی۔ حالانکہ پوری یونیورسٹی کو یہ بات معلوم تھی کہ تم دونوں بہت اچھے دوست ہو۔ سرمد نے اس کی ذات پر جیسے ایک بہت بڑا انکشاف کیا تھا، اور موبائل اس کے ہاتھ سے دور جا گرا تھا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ اسپیکر آن تھا۔ اسود کو اس کی آواز آنے لگی۔ حیرت ہے تجھے سارا نے نہیں بلایا۔ ایک کام کرتا ہوں، تجھے اس کی تصویریں بھیجتا ہوں، بہت اچھی لگ رہی ہے۔ پھر تو اس کی خبر لے لینا کہ اتنی بہترین دوست ہونے کے باوجود بھی تم نے مجھے اپنی منگنی میں کیوں نہیں بلایا؟ کہتے ساتھ ہی سرمد نے فون بند کر دیا، اور پھر اس کے موبائل کی ٹون دھڑا دھڑ بجنے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ سارا نے بہت خوبصورت میکسی پہنی ہوئی تھی اور اپنے منگیتر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تصویریں کھنچوا رہی تھی۔
یہ منظر اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ بار بار سرمد کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ سارا کی منگنی، 5 سال پہلے اپنے کزن سے، سارا کی منگنی، سارا کی منگنی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ مٹھیوں میں جکڑ لیے اور زور زور سے گہرے گہرے سانس لینے لگا، یہاں تک کہ اس نے آنکھیں موند دیں۔ آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں میں جذب ہو گئے۔ سارا نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وجہ کیا تھی اسے معلوم نہیں تھی، وہ جاننا چاہتا بھی نہیں تھا۔ شاید سارا کا چیپٹر اس کی زندگی میں کلوز ہو گیا تھا۔ اگلی صبح وہ جیسے ہی اٹھا اور کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے لان میں آیا تو کیا دیکھ رہا تھا کہ اس کی زوجہ محترمہ ملازمہ راشدہ کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ سوئمنگ پول کے کنارے کھڑی ہو کر پانی سے کھیل رہی تھی۔ یہ منظر اسے بہت عجیب لگا، یہاں تک کہ وہ کچھ دیر کے لیے اس کے حسن میں کھو گیا۔ اس کی آنکھیں اور اس کے جسم کے نشیب و فراز پر ٹھہر سی گئیں۔ وہ میکان کی انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ اس کی گرجدار آواز سن کر وہ ایک دم سے جیسے اپنے حواسوں میں لوٹی۔ اس کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے، دوپٹہ جسم سے چپک چکا تھا، بال کھلے تھے جن سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کا یہ حلیہ اسے تیش دلا گیا۔ جی میں وہ اس سے کھیل رہی تھی۔ اس نے راشدہ کے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ 18 سال کی ہو، کوئی بچی نہیں ہو جو تمہیں سب کچھ سمجھانا پڑے گا۔ اپنا حلیہ دیکھو، کیا یہ حلیہ ہے کسی شریف لڑکی کا؟ جاؤ اور جا کر اپنے کپڑے بدلو۔ ایک دم سے وہ اس پر اتنا حق جمانے لگا، اور یہ بات جانے کیوں میرال کو اچھی لگی تھی۔ جی وہ غلطی سے گیلے ہو گئے، میں صرف اسے پانی سے کھلا رہی تھی، اس نے میرے اوپر ہی پانی پھینک دیا۔ میرال نے پرجوش ہو کر اسے وضاحت دی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ انگلی پکڑائی ہے، ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کرو، جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، ورنہ تمہاری مرضی، تمہارا جسم، جیسے چاہے نمائش کرواؤ۔ اس کی یہ بات سن کر میرال کو لگا کہ وہ دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئی ہے۔ اسے لگا تھا کہ نکاح کے بول میں طاقت ہوتی ہے اور وہ اس سے کتنے دن ناراض رہ سکتا ہے، لیکن اس کے لہجے میں اس قدر کڑواہٹ ہو سکتی ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ رو رہی ہیں بی بی جان، آپ مت روئیں، صاحب ایسے ہی ہیں، غصہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا دل صاف ہے۔ راشدہ نے بھی اپنے چھوٹے صاحب کی سائیڈ لینی چاہی تو وہ اپنے آنسو صاف کر کے وہاں سے پلٹ گئی کہ اس حویلی میں وہ اکیلی رہ گئی تھی اور اس کا کوئی نہیں تھا۔ آپ نہیں جانتے میں اس نکاح کے لیے کبھی بھی راضی نہیں تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ کبھی بھی مجھے اپنے نکاح میں قبول نہیں کریں گے، لیکن آپ اس قدر گھٹیا جملوں سے میری دل آزاری کریں گے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے اسود کی پشت کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ شادی کے 3 دن بعد وہ کافی عرصے بعد اپنے دوست سرمد سے ملا اور اسے اپنا حال دل سنایا تو سرمد نے اسے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یوں تھا: سارا نے تمہیں دھوکے میں کیوں رکھا؟ اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی کامیابی کی سیڑھیاں سمجھتی ہو، اور پھر تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس دور میں کامیابی کی سیڑھی صرف پیسہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ٹرائی کرنا چاہ رہی ہو۔ تم کتنے مخلص ہو، اگر تم مخلص ثابت ہو جاتے اور اس کے لیے ڈٹ جاتے تو وہ اپنے منگیتر کو چھوڑنے سے بالکل بھی دریغ نہ کرتی، نہیں کرتی۔ لیکن اب بات تمہاری کرتے ہیں، تمہیں اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے کہ اب میرال ہی تمہاری بیوی ہے اور اسے ہی تمہیں بیوی کے حقوق دینے ہوں گے، کاغذی طور پر ہی صحیح۔ وہ اب پورے زمانے میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ اپنے دل کو روک لگانے سے بہتر ہے کہ حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے اور تم اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر لو۔ تمہاری دل کی ساری غفلت دور ہو جائے گی، تم خود کو پرسکون محسوس کرو گے۔ میری کہی گئی بات ضرور آزمانا، تمہاری زندگی بدل جائے گی اور سکون میں آ جائے گی۔ حویلی واپس آتے ہوئے اس کے ذہن میں سرمد کے الفاظ گونج رہے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے، حویلی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ راشدہ تم لوگ کہاں ہو؟ کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے زور زور سے اپنی ملازمہ کو آواز دی۔ راشدہ گھر پر موجود نہیں ہے، میں آپ کو کھانا لگا دیتی ہوں۔ میرال وہیں مرکزی ہال میں بیٹھی تھی، شاید وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھا تو فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم رہنے دو، میں اپنا کھانا خود ڈال لوں گا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر میرال کو روک دیا۔
اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا کہ اسی دوران باہر شور سا بلند ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو میرال غائب تھی۔ میرال بیٹا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تمہاری ماں تو اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ تمہارا اس حویلی میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ چلو۔ اپنے باپ کے ساتھ نہیں چلو گی؟ اسود نے شور کی آواز سن کر باہر کی طرف قدم بڑھائے تو کیا دیکھتا ہے کہ حویلی کے اندھیرے میں لان میں اس کے پھوپھا جاوید صاحب کھڑے تھے اور میرال کو ایک ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا۔ میرال ان سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس وقت نشے کی کیفیت میں تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے میرال کو اس قدر بے چین دیکھا تو فوراً سے اس کی مدد کو آگے آیا۔ کہاں ہے تمام حویلی والے؟ بلاؤ انہیں۔ میں ان سب کے سامنے اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ سمینہ نے مجھے آخری وقت میں دھوکہ دیا اور اسے لے کر یہاں آ گئی۔ میں اپنے خون سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہے گی۔ آپ لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ جاوید نے اسود کو سامنے سے آتے دیکھا تو ایک دم سے جیسے پھٹ پڑے، اپنی آواز نیچی رکھی، اور شاید آپ یہ بات بھول گئے ہیں کہ میرال اب میری بیوی ہے۔ میرال سے میرا نکاح ہو گیا ہے۔ یہ بات آپ سے چھپائی گئی، لیکن اب یہ موقع ہے کہ آپ کو یہ بات بتا دی جائے۔ اب آپ اپنی بیٹی پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ یہ اپنے شوہر کے گھر پر رہے گی۔ آپ اسے اپنے گھر پر نہیں لے جا سکتے۔ آپ اس پر اپنے تمام حقوق کھو چکے ہیں۔ اسود نے سینے پر بازو لپیٹتے انہیں حقیقت سے روشناس کیا تو وہ چیخنے لگے، چلانے لگے۔ میں اس نکاح کو ہرگز نہیں مانتا۔ تم ہوتے کون ہو میرے علم میں لائے بغیر اسے اپنے نکاح میں لانے والے؟ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ نکاح باطل ہے۔ میں ہرگز اسے تمہاری ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ نکاح کا ڈھونگ رچا کر تم اس کی عزت پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ جاوید صاحب بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ ان کا دماغ بہت زیادہ شاطر تھا۔ ضرور انہوں نے میرال کا سودا کر لیا تھا، اسی لیے آج 5 مہینے بعد انہیں میرال یاد آئی تھی۔ میرال، تم ادھر آؤ۔ اسود نے ایک دم سے اس کا ہاتھ جاوید صاحب سے چھڑایا، یہاں تک کہ وہ بھاگ کر اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے اور وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ تم ہٹ جاؤ میرے اور میری بیٹی کے درمیان سے۔ میں آج اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جیسے ہی میرال کو اپنی طرف کھینچنا چاہا، اسود نے اسی وقت ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ کو ایک بات عزت سے سمجھائی جا رہی ہے۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے کہ وہ اب میری بیوی بن چکی ہے؟ بہتر یہی ہے کہ آپ محبت سے کہی گئی بات کو محبت سے سمجھ لیں، ورنہ مجھے دوسرے طریقے بھی استعمال کرنے آتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے اور وہ بے تحاشا غصے میں تھا۔ میرال نے اسے اس قدر غصے میں تو اس وقت بھی نہیں دیکھا تھا جب وہ شادی کی رات اس کے پاس آیا تھا۔ تمہاری تو میں، یہ کہتے ہی جاوید صاحب نے ایک زوردار گھوسا اس کے منہ پر دے مارا۔ یہ انتہائی غیر متوقع تھا۔ اسود سنبھل نہ سکا اور دور جا گرا۔ اس کے منہ سے فوارہ نکل پڑا۔ جاوید صاحب اس وقت نشے کی حالت میں تھے، اسی لیے ان کی طاقت اسود سے دگنا تھی۔ بابا بابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسود میرے شوہر ہیں، آپ ان پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ جب میں نے خود کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی ہے۔ آپ پھر بھی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ چلے جائیں یہاں سے۔ میرال نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور انہیں جانے کا کہنے لگی، لیکن جاوید صاحب کسی طرح اسے چھوڑنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب یہ تم مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے جیسے ہی آگے بڑھ کر اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا، اسود نے پوری طاقت سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک دم سے جھٹک کر انہیں اس قدر زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرے۔ اسود، خدا کے لیے چھوڑ دیں اسود، جیسے بھی ہیں میرے بابا ہیں، آپ ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ بابا آپ چلے جائیں نا۔ وہ ان دونوں شخصیتوں کے درمیان جیسے پس کر رہ گئی تھی۔ کبھی ہاتھ جوڑ کر اسود سے کہتی کہ وہ چھوڑ دے اور کبھی ہاتھ جوڑ کر اپنے بابا سے کہتی کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، لیکن کوئی بھی ان میں سے بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، ابھی تمہیں بتاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تالی بجا کر اشارہ کیا تو 3 گھنٹے ان کے گھر میں گھس آئے۔ چوکیدار نے روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے چوکیدار کو اس زور سے اپنے ہاتھ میں موجود بندوق دے ماری کہ وہ دور جا گرا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے نوچے ہتھ کنڈوں سے میں ڈر کر اپنی بیوی کو آپ کے حوالے کر دوں گا؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ میرال کو یہاں سے لے جانے کے لیے آپ کو میری لاش پر سے گزرنا ہوگا، کیونکہ میرے جیتے جیتو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔
میرال نے اس کی بات پر چونک کر اسود کی طرف دیکھا۔ وہ اس شخص کا کیسا روپ تھا جو آج پہلی بار دیکھ رہی تھی، ورنہ جب بھی وہ اس سے نظر ملاتی یا ٹکراتی تو اسے ہمیشہ ہی بے عزت کر کے رکھ دیتا، لیکن آج وہ ایک مخلص روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ان دونوں ہونڈوں پر پل پڑا اور ان ہلاتوں اور گھونسوں سے بھون کر رکھ دیا، یہاں تک کہ تیسرے ہونڈے نے جب دیکھا کہ صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو اس نے گولی چلا دی۔ اسود کے بازو پر سے گولی ٹکرا کر نکل گئی۔ درد کی شدت سے وہ بلبلا اٹھا اور وہیں گر گیا۔ خون کا فوارہ ابل پڑا اور میرال چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اسود، اسود، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا۔ آپ کو تو بہت خون بہہ رہا ہے، ہمیں ہاسپٹل چلنا ہوگا۔ حویلی میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، سب شادی میں گئے ہوئے ہیں۔ میں گھر پر اکیلی تھی، آپ نہ ہوتے تو نہ جانے آج کیا ہو جاتا۔ وہ روتے روتے عجیب سی ذہنی کیفیت میں نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، اور اس وقت درد کو برداشت کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو اس کے لیے رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں ایک بہترین بیوی اس وقت ثابت ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، بس ذرا سی گولی ہی تو لگی ہے، تم بچ گئی ہو، یہی میرے پاس موجود ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس نے اپنا بازو دباتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں اپنی بات مکمل کی تو میرال کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ خدا کے لیے آپ ہسپتال چلیں، یہ کہتے ہی اس نے زور زور سے ان کے تمام ملازموں کو آواز دی جو اس وقت اپنے سرونٹ کوارٹر میں جا چکے تھے۔ اسود کو طبی امداد دے دی گئی، اس کا خون بہنے سے روک دیا گیا۔ اس وقت ہسپتال کے بیڈ پر موجود تھا اور میرال اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگائے بیٹھی رو رہی تھی۔ بس بھی کر دو، اور کتنا روگی؟ جب سے یہاں آئی ہوں آنسو ہی بہا رہی ہو۔ مر تھوڑی گیا ہوں، بچ گیا ہوں، تمہارے سامنے ہوں، زندہ سلامت ہوں۔ اس نے ایک دم سے اپنا ہاتھ کھینچ کر اسے ڈپٹا تو وہ کانپ کر رہ گئی اور اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مرے آپ کے دشمن، آپ میری سہاگ ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بے دہانی میں وہ ایک اعتراف کر گئی تھی اور اس اعتراف نے اسود کے ہونٹوں پر جاندار اور حسین مسکراہٹ پھیلائی تھی۔ آج لگ رہی ہو نا میری بیوی، ورنہ تو مجھے صرف میرال ہی لگتی تھی۔ اسود نے بھی ہنس کر اعتراف کیا اور اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ کون سے مراقبے میں کھو دی گئی ہو؟ اس نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تو وہ ایک دم سے جیسے ہوش میں واپس آئی۔ کچھ نہیں، بس دیکھ رہی ہوں زندگی کی کایا کس طرح پلٹتی ہے۔ میں نا امید تھی، مایوس ہو گئی تھی، لگتا تھا زندگی ایسی ہی رہے گی۔ کسی کا انچاہا بن کر زندگی میں شامل ہونا عذاب ہی تو ہوتا ہے۔ دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے نظریں چرائیں تو اسود نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں، تمہیں وہ مقام نہیں دے سکا جو تمہارا اصل مقام ہے، لیکن اب وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا اور غم کو نکال باہر کروں گا۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو میرال کی آنکھیں مسکرا اٹھیں اور لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس طرح شرماتی ہوئی بالکل میری بیوی لگتی ہو۔ اسود نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑ سے اور سرگوشی کی۔ مگر اگر اس طرح بلش کرتی رہو گی تو میرا دل للچا جائے گا، اور آج اور ابھی اسی وقت تمہیں رخصت کرا کر اپنے کمرے میں لے آؤں گا۔ اسود کی اس بات پر صحیح معنوں میں وہ شرمائی تھی اور بے اختیار اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ اس کی صدا پر اسود نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وعدہ کرتا ہوں ایک اچھا شوہر بننے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ رکا اور اس کے کان کے قریب اپنے ہونٹ رکھے۔ کل ہی رخصتی کروا کر دم لوں گا۔ اس کا یہ جملہ سنتے ہی میرال کا قہقہ بلند ہوا۔ اسے زندگی ایک دم سے حسین لگنے لگی۔ اسود سمجھ گیا تھا کہ سمجھداری کی عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میرال اس عمر میں بھی کافی سمجھدار تھی، بس اسی سے سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی، لیکن اب وہ اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہتا تھا اور قدرت اسے موقع فراہم کر رہی تھی۔ اس نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا تھا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلا دیا تھا۔ کائنات ان کے ملن پر مسکرا رہی تھی۔ دھند کے بادل ایک دم سے خوشی کی روشنی میں بدل گئے تھے اور وہ اپنی زندگی کے اس حسین منظر پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔